अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। कल मुल्क में हमने देखा कि ज़मीनी इंतखाबात हुए, बाई इलेक्शंस, और उसमें पीटीआई जो कि कह रही थी सरप्राइज़ देगी, वो सरप्राइज़ नहीं दे सकी। शायद सरप्राइज़ उनका ये था कि अवाम और वोटर्स उनके लिए नहीं निकलेंगे, तो यही हुआ। और PMLN रिमेन विक्टोरियस इन मोस्ट सीट्स। कुछ सीट्स इन्होंने ज़ाहिर है जो खैबर में टिकट नहीं दिया था उस वर्कर को जो उनका था, उसने जीता, मुबारक ज़ेब ने। और उसके अलावा ज़ाहिर है फैसल अमीन कुंडी साहब जो हैं, फैसल अमीन गंडापुर साहब, जो गंडापुर साहब के भाई हैं, वो जीते DI खान से। तो ये दो विक्ट्रीज हैं। उसके अलावा हमने देखा कि 18 जनवरी की बात है जब पाकिस्तान ने एक बहुत प्रिसाइज मिसाइल मारा था ईरान में, क्योंकि 17 और 18 की रात को ईरान ने एक मिसाइल मारा था पाकिस्तान की हदूद में, यानी कि बलोचिस्तान की हदूद में। और उसके बाद हमें लगा था शायद मामला जो हैं वो कुछ ऊपर नीचे जाएंगे, लेकिन आई थिंक दैट वाज जस्ट वन स्टेटमेंट दैट वाज मेड। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कंग्रेशनल हेयरिंग में, चाहे उनसे बात हो डोनाल्ड लू से, ईरान के साथ गैस पाइपलाइन की पाकिस्तान के हवाले से, और फिर उसके बाद मोहम्मद औरंगज़ेब साहब से भी डोनाल्ड लू की मुलाकात हुई जिसमें ये इशू डिस्कस हुआ। लेकिन इसके बावजूद आज इब्राहिम रईसी साहब जो सदर हैं ईरान के, वो अपनी वाइफ जमील अलमुल खुदा के साथ तशरीफ़ ले आए हैं। और ज़ाहिर है वो मिले शहबाज शरीफ साहब के साथ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उसके बाद वो प्रेसिडेंट जरदारी से मिले और उन्होंने कहा बहुत एजाज़ की बात है कि वो उनको वेलकम कर रहे हैं। फिर वो सेनेट चेयरमैन से मिले जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, और उसके साथ साथ वो मिले स्पीकर से। तो ये तमाम तर मुलाकातों के बाद अब वो कल कराची जाएंगे, और कराची के बाद वो लाहौर भी विज़िट करेंगे। तो ये दौरा जो है ये 10 अरब की इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, और कोई 8 MOUs या मुआहिदों पे दस्तखत भी हुए हैं, जिसमें फ़िल्म्स ऑफ कोर्स इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि ईरान के साथ फ़िल्म्स भी हम एक्सचेंज करेंगे। तो सिनेमा शायद थोड़ा सा हमारा भी जाग जाए इस हवाले से। लेकिन इन सब दौरों में हमने देखा कि आज अचानक से नवाज शरीफ साहब चले गए हैं चीन, और वो चीन गए हैं 5 दिन की विज़िट पे। कुछ लोग कह रहे हैं हेल्थ का चेकअप कराने गए हैं, लेकिन फिर हेल्थ का चेकअप कराने गए हैं तो डार साहब उनके साथ क्यों गए हैं? और अगर डार साहब उनका हाथ पकड़ने गए हैं ताकि वो हेल्थ चेकअप में महफूज फील कर सकें, तो क्या मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को कोई इसमें मुश्किल नज़र आती है या नहीं? और सऊदी अरेबिया का अभी वफ्द आया था, वो भी चला गया आके, लेकिन नवाज शरीफ साहब कहीं नज़र नहीं आए। लेकिन अब चीन में नज़र आएंगे, 5 दिन के दौरे पे वो गए हैं। अब इसके पीछे क्या कहानी है? हम उम्मीद कर रहे थे कि हम आपके साथ वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर नासिर भट्ट, जिन्होंने हमें ज्वाइन करना था, लेकिन टेक्नोलॉजी उनको शायद समझ नहीं आ रही, जूम में वो हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे। इसलिए हमने बादल नख्वास्ता और बहुत ही एजाज़ से और बहुत ही इल्तिजा से दावत दी आज सलीम बुखारी साहब को मैं ज्वाइन करके ज़रा थोड़ा बहुत उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा बताएं कि ऐसे वैसे ये मिलने के गैस भागते बहुत हैं, इसकी कोई ख़ास वजह है वैसे सलीम बुखारी साहब? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने याद किया मुझे। ये आपका सवाल मैं नहीं सुन पाया, दोहरा देंगी आप प्लीज? मैंने कहा ये गैस PMLN के भागते बहुत हैं, इनकी क्या वजह है, या मुझसे बहुत भागते हैं? नहीं, ये मेरे ख्याल से वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक वक्त में दो जगह तीन जगह कमिटमेंट कर लेते हैं, फिर उनको शटल करना पड़ता है। और इसकी क्या वजह हो सकती है? वरना आपके शो में आके कोई बात किए बगैर कैसे चला जाता है, मेरी समझ से बाहर है। चलें सर, ये बात हो रही है आज के ईरानी सदर भी आ गए, उनकी वाइफ भी उनके साथ हैं, फर्स्ट लेडी, और बहुत अच्छे 8 MOUs भी साइन हो गए, 10 अरब की इन्वेस्टमेंट भी हम देख रहे हैं। सिनेमा के हवाले से भी हम उनके साथ करेंगे मामलात। ये ऑल इन ऑल गुड थिंग। लेकिन इस सब के पीछे आपको पता है कि अमेरिका की नाराज़गी है, और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब से फिर बात की थी डोनाल्ड लू साहब ने, कंग्रेशनल हियरिंग में ये बात सामने आई थी। लेकिन पाकिस्तान डट गया है अब कि ये ईरान गैस पाइपलाइन पर वो अब डट के काम करेगा रिगार्डलेस ऑफ व्हाट अमेरिका थिंक्स। और आपको पता है कि 4 वो कंपनीज को वैसे भी ब्लैकलिस्ट कर चुके हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोवाइड करती हैं पाकिस्तान को। देखिए, गुजारिश ये है कि मेरे ख्याल से आपकी ये बात कि पाकिस्तान अब डट गया है गैस पाइपलाइन के हवाले से, ये बात दुरुस्त है। डिप्लोमेटिक कोर के हवाले से जब हमने गुफ्तगू की इसी हवाले से अपने प्रोग्राम के लिए, तो उनका भी यही ख्याल था कि एक तवील अरसे तक हमने इस प्रोजेक्ट को जो है वो सर्द खाने में डाले रखा है, जिससे पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते थे। एनर्जी का क्राइसिस खत्म हो सकता था, गैस पेट्रोल की कीमतों में एक इस्तेदाल आ सकता था। लेकिन चूंकि हम अमेरिका को नाराज करने का खतरा उस वक्त मोल लेना नहीं चाहते थे, इसलिए ये प्रोजेक्ट जो है ये सर्द खाने की नजर हुआ। अब चूंकि इसके ऊपर $18 बिलियन के जुर्माने की भी बातचीत हो रही थी कि अगर हमने इसको अपने इलाके के में गैस पाइपलाइन को मुकम्मल न किया
تو ایران جو ہے اس کے پاس کوئی چوائس نہیں رہے گی سوائے اس کے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے اس جرمانے کا مطالبہ کرے. لیکن اس بات پہ خوشی ہے کہ دونوں ہی ملکوں کی قیادت نے آپس میں بیٹھ کے طے کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ انٹرنیشنل آربیٹری کونسل میں جائیں، بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنے مسائل میوچلی حل کر لیں. تو آپ کو یاد ہوگا وزٹس ہوئی تھی ہائی لیول کی دونوں ملکوں کے درمیان. اب تو خیر پریزیڈنٹ رئیسی صاحب یہاں آ گئے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں بہت انیوژل بات ہے. وہ اکثر دوسرے ممالک کے دورے پر نہیں جاتے ہیں، تو ان کے آنے سے 2-3 باتیں جو ہیں وہ طے ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک سعودی عرب کا بہت ہی ہائی پاور ڈیلیگیشن یہاں تھا جس میں 4 وزراء تھے سعودی عرب کے، ان کی بھی ملاقات اور یہ رئیسی صاحب کا اس وقت آنا جو ہے، ان کو آپ ایک ہی زاویے سے اگر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان جو ہے وہ اس خطے کی کہہ لیجیے یا مڈل ایسٹ کے حوالے سے ایک ہب بنتا جا رہا ہے، ڈپلومیٹک ہب. اب اس کے نتائج کیا نکلیں گے، یہ کس سینس میں آگے بات بڑھے گی، یہ تو ابھی اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گیس پائپ لائن پروجیکٹ جو ہے وہ اب تھرو ہونے جا رہا ہے. جو بھی قیمت اس کی ہوگی وہ دیکھی جائے گی، امریکہ کے ساتھ چکا لیں گے. امریکہ اب یوکرین میں بھی پھنسا ہوا ہے، غزہ میں بھی پھنسا ہوا ہے. میرے خیال سے اس کے پاس اب اتنی فرصت نہیں ہوگی کوئی اس قسم کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئی لاسٹ یعنی پٹنگ فٹ ڈاؤن والی صورتحال اس کے لیے نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے. اچھا جی خزیم بھائی صاحب، اس میں جو آپ نے بات کی نا، یہ سعودی عربیہ کی بات کی آپ نے، ایران کی بات کی، لیکن اس سے پہلے کہ چین کا دورہ ہوتا، اور اگلے مہینے جانا تھا شہباز شریف صاحب نے چین، اور ان کا دورہ بھی متوقع ہے چینی وزیر اعظم کا. لیکن اب نواز شریف صاحب چلے گئے ہیں ڈار صاحب کے ساتھ 5 دن کے دورے پہ. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کوئی ہیلتھ ریزنز ہو سکتے ہیں، دوسرا یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو شانگلہ کے حوالے سے جو انجینئرز کی ہلاکت ہوئی تھی اس پر بھی بات کرنے گئے ہیں، اور یہ بھی کہ ڈار صاحب کتنے کلوز ہیں نون لیگ کے معاملات سے، اور ظاہر ہے جن سے بھی وہ ملاقاتیں کریں گے بڑے بڑے لیڈرز سے، ڈار صاحب کی اہمیت بہرحال محمد اورنگزیب سے کیا زیادہ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ابھی بات ہوئی تھی اسی حوالے سے، آپ نے بالکل صحیح سے سوال اٹھایا ہے. فورن آفس نے اس کی تردید کی ہے اور اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں اس چین کے دورے میں. جہاں تک نواز شریف صاحب کے چین جانے کا تعلق ہے، میرے خیال سے ایک بات جو ہے وہ بالکل اس کو انڈینائبل ہے، وہ یہ کہ چین کی لیڈرشپ جو ہے، خاص طور سے پریزیڈنٹ شی جو ہے، وہ ان دونوں ہی بھائیوں سے، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں چاہے نواز شریف صاحب ہوں، ان کے ساتھ ان کا کمفرٹ لیول بہت زیادہ ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہی کے دور میں جو ہے وہ سی پیک جو ہے اس کے اوپر کافی کام ہوا تھا، بہت زیادہ کام انہی کے دور میں ہوا ہے. جب خان صاحب آئے پی ٹی آئی لے کے تو اس کے بعد تو 4 سال اس کے اوپر ٹوٹل کام سسپینڈڈ رہا ہے، کوئی ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی ہے. تو چونکہ ان کو چائنا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پرو سی پیک ہے، اس لیے نواز شریف صاحب کی 2 کیپیسٹیز ہیں وہاں جانے کی. ایک تو یہ کہ ان کی وہاں کی لیڈرشپ کے ساتھ دوستی کہہ لیجیے یا ایک اچھا تعلق کہہ لیجیے. دوسرا یہ کہ وہ جو رولنگ پارٹی ہے بہرحال وہ اس کے قائد ہیں، کوئی 2 رائے اس کے بارے میں نہیں ہے، اور خود الیکٹڈ ایم ایل اے ہیں. تو کیپیسٹی تو ان کی ہے، میرے خیال سے اس کے اوپر سوال زیادہ اٹھانا وہ جو ہے وہ ضروری ممکن نہیں ہوگا. لیکن وہ کیا اس پوزیشن میں وہاں جا رہے ہیں کہ وہاں جا کے کچھ اگریمنٹ کر پائیں گے یا کوئی ایم او یو سائن کر پائیں گے، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، کیونکہ وہ تو 2 حکومتوں کے بیچ ہوتا ہے. لیکن یہ نواز شریف صاحب کی جو یہ وزٹ ہے، یہ ظاہر ہے بغیر چائنا کے نوڈ کے نہیں ہو رہی ہے. نو بڈی کین پک اپ دا لگیج اینڈ گو ٹو چائنا فار اے وزٹ، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ چائنا کی مرضی سے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی ڈیولپمنٹ ایسی ہوتی ہے جو سگنیفیکنٹ ہوگی یا نہیں. جی اچھا سر کل ضمنی انتخابات پہ آپ اور میں کافی تجزیے بھی دیتے رہے. میں اب آخری تجزیہ آپ سے مانگوں گی، آپ بھی تھک گئے ہوں گے، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل ایم ریمین وکٹوریس، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 8 فروری کو انتخابات ہوئے تھے وہ ایکچولی دھاندلی زدہ تھے، یہ دھاندلی زدہ نہیں ہے. تو یہ اگر وہ دھاندلی زدہ انتخابات تھے تو پھر پی ایم ایل نے کیوں ایکسیپٹ کی حکومت بنانا اس طرح سے، اور کیوں میاں صاحب سائڈ لائن ہو گئے کہ ہمیں 2/3 اکثریت نہیں ملی؟ اس وقت یہ اپروچ کیوں نہیں آیا کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ کم از کم دیکھیے، میرے خیال سے یہ کہ عجیب و غریب ہمارے پاکستان کی سیاست جو ہے یہ بڑی عجیب ہے. اگر میں آپ کو لے جاؤں ذرا تھوڑا سا پیچھے، تو 2018 کا جو الیکشن ہوا تھا اس وقت سب سے زیادہ شور جو ہے وہ نون لیگ نے بچایا تھا کہ جی دھاندلی ہوگی، مینڈیٹ چوری ہو گیا. لیکن جب ضمنی انتخابات ہوئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ سارے کے سارے تقریباً وہ جیت گئے، حتیٰ کہ مانسرا کی سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے منہ سے چھین کے لے آئے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2022 میں جو الیکشن ہوئے جولائی میں ضمنی انتخابات، وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی لے اڑی تھی. 20 میں سے 15 سیٹیں، اور خاص طور سے
جو پنجاب تھا اس کا گڑھ تھا، اس میں سے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے مارکا مارا تھا. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. ابھی دیکھیں آپ 8 فروری کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو کتنی پذیرائی ملی، لیکن اب یہ ضمنی الیکشن میں دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ حال ہے. یہ میرے خیال سے اس کی ایک اور دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے اس کو یہ بینیفٹ ملتا ہے کہ ضمنی انتخابات میں اس کے لوگ جو ہے وہ الیکشن جیت جاتے ہیں. یہ گو قسم کی صورتحال ہے. کل سے میں اور آپ تبصرے کر رہے ہیں، سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہیں کہ یہ جب بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوگی اس کو ایک ایڈوانٹیج ہوتی ہے اور ایک ایج ہوتی ہے، اس لیے اس کی پرفارمنس ضمنی الیکشن میں بہتر ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کو تنگ بھی کیا، بہت شکریہ. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سینیٹر ریاض فتیانہ صاحب نے. ریاض فتیانہ صاحب، آفٹر اے لانگ ٹائم بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا، مہربانی آپ کی. کیسے ہیں آپ؟ اور سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کل پی ٹی آئی کا ووٹر کیوں نہیں نکلا؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. 8 فروری کو جو الیکشن ہوا اس میں پی ڈی ایم فیز 2 جو ہے یہ اوور کانفیڈنس کا شکار تھی. ان کا خیال تھا، ان کو غلط فہمی تھی یا خوش فہمی تھی کہ پی ٹی آئی کو کرش کر دیا گیا ہے، پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے، لیڈرشپ جیلوں میں ہے یا مفرور ہے یا بھاگی ہوئی ہے. تو کوئی نظر نہیں آ رہا، نہ کہ پوسٹر نظر آتا ہے نہ جھنڈا نظر آتا ہے، چونکہ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ لگانے ہی کوئی نہیں دیتا تھا. اور اس وجہ سے انہوں نے الیکشن فیئر اینڈ فری ہونے دیا. جب الیکشن ہوا تو لوگ یکدم سڑکوں پر آ گئے، باہر آ گئے، اور نوجوان طبقہ اور خواتین خاص پیش تھیں. ان کی توقع کے بالکل برعکس اس کا نتیجہ نکلا، اور فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے 80 حلقوں میں، قومی اسمبلی میں اور بہت سارے صوبائی حلقوں میں. جب ہم لوگ جیت گئے، فارم 45 وہ دستاویز ہے جس میں پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط، مہر، انگوٹھا اور شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوتا ہے. تمام پولنگ ایجنٹس کے سگنیچر ہوتے ہیں. سب سے بہترین ڈاکومنٹ وہی ہے لیگلی الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت. تو جب رزلٹ الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ رات 11 بجے تک رزلٹ آنا ضروری ہے، لیکن جب پہلے دیکھا ہوگا ٹی وی چینل پہ بھی رزلٹ آ رہا تھا، پھر سب کوئی روک دیا گیا اور پھر خاموشی چھا گئی. اور پھر نیکسٹ ڈے 9 فروری کا جب دن آیا تو رزلٹ چینج کیے گئے اور فارم 47 میں ان کو جتوا دیا گیا. اس دفعہ انہوں نے کام یہ کیا، پکا کام کیا کہ ان کا فارم 45 کی نوبت ہی نہ آئے. اکثر جگہوں پہ فارم 45 تقسیم ہی نہیں ہوا. کئی جگہوں پہ واقعات ہوئے کہ انہوں نے پہلے دستخط کروا لیے، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ بیلٹ باکس کا رنگ بھی کچھ اور قسم کا تھا. اور کئی جگہوں کی ویڈیوز باہر آئی ہیں جب سٹیمپس لگائی جا رہی ہیں، عملہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے، اور ان کے جو ورکر ہیں پی ڈی ایم کے اور نون لیگ کے، اور وہ سٹیمپس لگا کر موریں اور وہ ادھر بیلٹ باکسز میں ڈال رہے ہیں. تو انہوں نے پھر 8 فروری سے ڈرے ہوئے اتنے زیادہ تھے کہ 21 اپریل کو، جو کہ میرے خیال علامہ اقبال کا دن تھا، 86واں یوم، یہ ان کا یوم بھی تھا، اور اس دن علامہ اقبال کی روح بھی سخت تذبذب اور پریشانی کا شکار تھی کہ جو خواب میں نے پاکستان کا دیکھا تھا، کم از کم اس دن کو تو یہ معاف کر دیتے. اور کیونکہ علامہ اقبال تو مسلم لیگ کے عہدیدار بھی رہے ہیں، تو اس پارٹی نے جو سلوک کیا عوام کے ساتھ، جس طرح دھاندلی نے دھاندلا کیا، اور نتیجے میں انہوں نے الیکشن ڈے پہ ہی رزلٹ سارے بدل دیے اور سارا رزلٹ چینج کر دیا. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پنجاب میں ایک نشست بھی نہ لے سکے پاکستان تحریک انصاف. اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے. پہلے بھی ان سے غلطی ہوگی. راولپنڈی ڈویژن کے 13 میں سے 13 سیٹیں ایم این ایز کی یہ لے گئے، جس پہ کہ کمشنر نے بھی آ کے پریس کانفرنس کی، بعد میں اس کا دماغ خراب ہو گیا، کر دیا گیا. تو میرا خیال اب بھی انہوں نے غلطی کی. 2-3 سیٹیں ہمیں بھی دے دیتے تو شاید لوگ مان لیتے کہ شاید دھاندلی نہیں ہوئی. تو انہوں نے غلطی پھر دوبارہ کی اور دہرائی جو پہلے غلطیاں کرتے ہیں، اور ساری سیٹیں اٹھا کے لے گئے. اس سے پھر مسکہ خیز لوگوں نے کہا کہ اس سے بڑا علی پرویز ملک والی سیٹ، سر ایک جو مریم صاحبہ نے سیٹ چھوڑی تھی نا، نہیں فتیانہ صاحب، ایک سیٹ تو وہ تھی نا جو مریم صاحبہ کی چھوڑی ہوئی سیٹ تھی جس میں علی پرویز ملک صاحب تھے، تو ان کا گڑھ ہے، وہ ان کا ہارنا ایک اپسیٹ ہی ہوتا. آپ کو لگتا ہے کہ دوسرا ڈی آئی خان میں ہم نے دیکھا کہ جہاں پر آپ بالکل ہی کوئی آپ کے کنٹیسٹ ہی نہیں کرا تھا آپ کے خلاف، جو آپ کے گنڈا پور صاحب کے بھائی ہیں ان کے سامنے تو کھلا میدان تھا، وہ پھر بھی ووٹر ٹرن آؤٹ بہت کم تھا. تو یہ وجوہات بھی تو ہے نا، ہر جگہ دھاندلی اور فارم 47 تو نہیں ہے. پھر اس طرح کے معاملات ہوئے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک پولنگ افسر
آفیسر کے پاس تو ماشاءاللہ فارم 45 پہلے دستخط انہوں نے کر لیے تھے اس پر, کاؤنٹ کرنا تو بعد کی بات ہے اس پر. خیر الیکشن کمیشن نے کہا تو ہے کہ وہ سخت کارروائی کریں گے, لیکن پتہ نہیں کس کی کریں گے. لیکن دوسری طرف یہ معاملہ بھی ہوا کہ جتنا جب ہم نے نارووال میں دیکھا کہ ایک ہلاکت ہوئی ایک 60 سال بزرگ کی, مطلب یہ پولرائزیشن زیادہ ہوتی جا رہی ہے, گھوسے تھپڑ مطلب لائنوں میں بہت زیادہ یہ ہمیں نظر آیا کل. دیکھیں یہ ایک اور کام انہوں نے یہ کیا کہ 8 فروری کو جس ووٹر لسٹ پہ الیکشن ہوا ہے وہ لسٹیں انہوں نے چینج کر دیں, اور نئی لسٹیں ایشو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. 1 مہینے بعد جب الیکشن ہو رہا ہے وہ ووٹر لسٹ چینج کر کے انہوں نے نئی ووٹر لسٹیں بنائیں, اس میں ووٹوں کو اٹھا کے باہر پھینکا, اخیر تک لوگوں کو ووٹ ملا ہی نہیں ہے. ٹرن اوور کم ہونے کی بڑی وجہ یہ نہیں کہ لوگ گھروں سے نہیں نکلے, لوگ شام تک اپنا ووٹ ڈھونڈتے رہے. انہوں نے حسب عادت اور حسب سابق انٹرنیٹ بند کر دیا, موبائل فون سروس بند کر دی تاکہ لوگ ڈھونڈ ہی نہ سکیں ان کا ووٹ کدھر ہے. جب وہ سابقہ حیثیت پہ گئے تو آگے سے ان کا ووٹ ہی نہیں تھا. اس میجورٹی ووٹوں کو انہوں نے شفٹ کیا تھا. نمبر 2 پولنگ سکیم بھی انہوں نے دفعہ چینج کی. جب 1.5 مہینے پہلے اس پولنگ سکیم پہ الیکشن ہو رہا ہے تو نئی پولنگ سکیم بنانے کی کیا ضرورت تھی. انہوں نے الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ 300 ووٹوں پہ ایک ہونا چاہیے بوتھ, الیکشن بوتھ. انہوں نے جہاں ہمارا سٹرانگ ہولڈ تھا وہاں 600-700 ووٹوں پہ بوتھ بنائے, یعنی کہ ایک بوتھ ہی اڑا دیا. اب جب شام تک لوگ بیٹھیں گے تو خیر بھوکے پیاسے گھروں کو لوٹ جائیں گے. یہ سارے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے, عملے کے نام چینج کیے گئے, ان کو اپروچ کیا گیا, ان سے رزلٹ بدلوائے گئے. تو یہ میرا خیال ایک لمبی سیریز ہے جو پوری قوم نے دیکھی. تو اس میں دن کے دہاڑے میں ہوا ہے, رات کی تاریکی میں تو الیکشن ہی ہوا. پوری قوم کو نظر آ گیا ہے کہ علامہ اقبال کے مقدس دن پہ جو قوم کے ساتھ دھاندلی ہوئی اور قید علامہ اقبال کے خواب کو چکنا چور کیا گیا ہے. تو ایسا پاکستان تو میں نہیں چاہیے تھا جس میں نہ جمہوریت, انسانیت, نہ رول آف لا. فتیانہ صاحب سوری میں آپ کو, مجھے ناصر بٹ صاحب نے جوائن کر لیا ہے. ناصر بٹ صاحب نے جوائن کیا ہے. ناصر بٹ صاحب پہلے بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. میں تو سمجھی آپ شاید مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. ناصر بٹ صاحب بہت شکریہ, مہربانی آپ نے جوائن کیا. یہ فرما دیجیے گا, یہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی تھی 8 فروری کو, انتخابات اب ٹھیک ہوئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی تب بھی دھاندلی ہوئی تھی, اب دھاندلا ہوا ہے. تو آپ اس پہ کیا جواب دیں گے کہ کہہ رہے ہیں 1-2 سیٹیں تو پی ٹی آئی کو مل ہی جانی چاہیے تھی پنجاب سے, کچھ بھرم ہی رہ جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے سما آپ نے ہمیں یاد نہیں کیا, جب یاد کیا تو میں آ گیا ہوں. تو یہ مجھے لگتا ہی ہے تو پی ٹی آئی والے اس طرح کی باتیں صرف وہی کرتا ہے. ان کا نام اگر بتا دیں, کیونکہ میں ٹیلی فون پہ مجھے پتہ نہیں یہ کون صاحب ہیں جو بھی بول رہے تھے. ریاض فتیانہ صاحب, ریاض فتیانہ صاحب. اچھا, ریاض فتیانہ صاحب, شکر ہے انہوں نے یہ جتنی باتیں کی ہیں. آپ مجھے بتائیں ان کا جھوٹ. اور پنکی پیرنی صاحبہ کہتے تھے مجھے زہر دیا ہے تو بلڈ, انہوں نے بلڈ مانگا تو نہیں دیا ہے. یہ جھوٹ کا بیانیہ آپ ختم ہو گیا. ان کے ساتھ ان کو آپ یہ پوچھیں کہ کے پی کے میں الیکشن ٹھیک ہوا ہے کہ غلط ہوا ہے, حکومت کس کی ہے وہاں یہ الیکشن ہار گیا ہے. پنجاب نے ان کو بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے. 4 صوبے ہیں پنجاب پاکستان میں, چاروں صوبوں کو گزرا ہے. حالانکہ کارکردگی دیکھیں تو ٹاپ پہ آپ کو مریم نواز شریف صاحبہ نظر آ گئی. وہ کوشش تو کر رہی ہے نا, روٹی بھی 16 روپے کی ہو گئی ہے, نان 20 روپے کا ہوگا, کچھ کر رہی ہے نا. آپ کو 6 مہینے بعد نظر آئے گا کہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے, ترقی ہو رہی ہے. الزامات نہیں ہے, ان کا کام صرف الزامات لگانا ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. عمران نیازی آپ جب بھی دیکھیں گے اس نے اس پاکستان کو ہمیشہ اس نے جو لوگ پیدا کر دیے, جو ماں باپ بیٹے میں انہوں نے اتنا نا اتفاقی پیدا کر دی. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, اب جو الیکشن ہوا ہے ان سے پوچھیں کہ آپ کو یہ الیکشن بھی نظر آ رہا ہے کہ اس میں بھی دھاندلی ہوئی ہے, 2024 کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی ہے, 2018 کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی ہے. تو یہ کیا چیز ایکسیپٹ کریں گے, یہ کیسے مانیں گے جب یہ جیتیں گے تو صرف وہی الیکشن ہے؟ کیا وہ 2018 میں الیکشن ان کو پتا ہے کہ عمران نیازی کو مسلط کیا گیا؟ وہ فیض, وہ باجوہ, وہ ثاقب نثار, وہ آصف سعید کھوسا, وہ زندہ ان کو لے آئے عدالت میں. لیکن 6 ججوں کا انہوں نے خط لکھے ہیں. تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ان کو کہیں کہ یہ بھی ایک میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہوا, وہ آصف سعید کھوسا تو زندہ ہے نا, اپنا چیف جسٹس ثاقب نثار زندہ ہے, فیض امید زندہ ہے. ان کو نئے کورٹ میں بتائیں کہ کیا کیا آپ لوگوں نے. نواز شریف, بغض نواز شریف میں پاکستان ہے جس حالت میں ہے, اس کا ذمہ دار نواز شریف صاحب فریق بن جائیں کیس میں نا. بٹ
بٹ صاحب اس کو کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ فریق بن جائیں یا پھر اپنا میری بات سنیں, ہم ورکر ہیں, ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے قائد کے ساتھ جو ہوا ہے, دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, سپریم کورٹ نے کمیشن میں فیصلہ ہو گیا نا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو یہ بات نواز شریف کی نہیں کیوں نہیں؟ میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہوا وہ تو ابھی بندے نہیں ملنا ہے. تو میری تو یہ خواہش ہے ہمارے ورکر, مسلم لیگ کے ورکر کی, میں اپنی بات بھی کرتا ہوں کہ جج ارشد ملک تھا, وہ جو کچھ بولتا تھا, وہ آصف شہید خواجہ صاحب کہتے تھے ویڈیو بنانے والا کدھر ہے, اس کو لے کے آؤ بھائی. اب یہ نہیں کہتے کہ ویڈیو میں ہو کیا رہا ہے. آپ کبھی بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی ٹی وی پہ اس طرح کی ویڈیو چلتی ہے فوراً ایکشن ہوتا ہے. انہوں نے جج ارشد ملک کو تو نکال دیا لیکن نواز شریف کی سزا ختم نہیں کی. ٹھیک ہے سر, میں ذرا فتحانہ صاحب سے جواب لے لوں کیونکہ آپ نے بڑے الزامات بھی لگا دیے. فتحانہ صاحب, یہ باجوڑ والی سیٹ بھی مبارک زیب صاحب جیت گئے, یہ ورکر ہیں آپ کے, آپ نے پہلے ایم پی اے کے بھائی کو ٹکٹ دے دیا تھا, وہاں پر بھی آپ کی ظاہر ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں جیتے ہیں اور ورکر جیتتا بھی ہے, آپ کو اس کو ٹرسٹ بھی کرنا چاہیے, یہی خان صاحب کی فلسفی بھی تھی. اور خیبر پختونخوا میں اگر الیکشن ہوئے تو اس میں تو دھاندلی تھی کہ نہیں ہوئی, تو یہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں آپ کس طرح مطمئن ہوں گے, کیا انتخابات کا رزلٹ ہے کہ آپ مطمئن ہو جائیں؟ دیکھیں باجوڑ میں ہم ہارے نہیں ہیں, ہم اب بھی جیتے ہیں. جو عزت صاحب ہیں وہ کون ہیں؟ وہ پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے عہدیدار ہیں. ان کے بھائی کو پہلے ٹکٹ ملا تھا, وہ شہید ہوئے اور اس کے بعد ٹکٹ کسی بنا پہ چینج ہوا اور پھر انہوں نے پی ٹی آئی کے نام پہ ہی ووٹ مانگا ہے, عمران خان کے نام پہ ووٹ مانگا ہے. اور پی ٹی آئی کا جو پرانا ورکر ہے انہوں نے محسوس کیا کہ ٹکٹ ہولڈر کی بجائے بیگ عزت صاحب جو ہیں وہ بہتر کینڈیڈیٹ ہیں, تو انہوں نے اپنی پارٹی کو ووٹ دیا. تو باہر تو نہیں, ہم ہارے تو نہیں ہیں, وہ بھی سیٹ آزاد حیثیت میں جو بندہ جیتا ہے عزت صاحب, وہ بھی ہمارے ہی آدمی ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے. نمبر 2 جو بٹ صاحب کو پرابلم ہے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. پی ٹی آئی تو اس میں مورد الزام نہیں ان کو آپ ٹھہرا سکتے. اگر ہمارا کوئی قصور ہے تو ہمیں بتائیں. نمبر 3 ان کے برادر محترم میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں, انہیں چاہیے کہ فوری طور پر اس پر ایک کمیشن مقرر کریں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ کیسے زیادتی, کس نے کیوں کی. تو اب تو ان کی اپنی حکومت ہے, ہم سے اب کیا گلا شکوہ کرتے ہیں؟ اپنی حکومت میں بیٹھ کے اس کی تحقیقات کروا لیں, اوپن سیکرٹ ہونا چاہیے, قوم کو بھی پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. میرا خیال اس میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ جوید لطیف صاحب جو مرکزی رہنما ہیں نون لیگ کے شیخو پورہ سے, ان کی جو میڈیا ٹاکس سامنے آئی ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب کی جو میڈیا ٹاکس سامنے آئی ہیں, یہ ساری میرا خیال آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ ان کی اپنی جماعت میں میں تو ان سے کہوں گا کہ بڑے میاں صاحب کو آپ جانے دیں, وہ نہ آپ ان کو لے کر گئے عمرہ کے سعودی عرب میں, اور نہ آپ ان کو لوگ کہہ رہے ہیں, میرے کنفرم نہیں کر سکتا کہ ان کو اب امریکہ یو کے جانے نہیں دیا جا رہا. ان کو جانے دیں, اپنا ٹیسٹ کرائیں, اپنا علاج کرائیں. تو کیا خوف کیا ہے کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کو بھی چین تو چلے گئے ہیں, چین چلے گئے دے رہے, اور جو کچھ ہو 5 رہا دن ہے کے لیے وہ چین گئے ہیں, نہیں 5 دن وہ چین گئے ہیں, 5 دن کے لیے ان کا وزٹ چین کا تھا. ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ ڈار صاحب ساتھ جا رہے ہیں, نہیں فورن آفس نے خیر اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ وہ نہیں جا رہے, لیکن ابھی ہم کنفرم نہیں کر سکتے. بٹ صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ چین تو اگلے جی سر جی میں عرض کر رہا تھا کہ ثنا بچہ صاحبہ کہ اگر ان کو کوئی کسی قسم کے الزامات کا سامنا ہے تو تحقیقات کروا لیں. نمبر 1. نمبر 2, الیکشن ایکٹ 2017 فارم 45 کے پاس جو ہماری پٹیشنز فائل ہو گئی ہیں, ان کی جلدی فیصلے آنے چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے جعلی طریقے سے جس طرح ہمارے 3 جیتے ہوئے امیدواروں کی نوٹیفیکیشن کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا. اس میں اجاز بلال صاحب ہیں گجرانوالا سے, اور فراز نون صاحب ہیں لودھراں سے, اور ظہور قریشی صاحب ہیں خانے وال سے. بالآخر ہائی کورٹ نے ان کو تینوں کو بحال کیا. ایک ہمارے ایم پی بھی بحال ہوئے ہیں. 4 سیٹیں ہمیں 1 ہفتے کے اندر 3 دنوں میں ملی ہیں واپس. اب دیکھتے جائیں آگے کے ہوتا کہ IC 2024 میں اگر ہمیں انصاف ملتا ہے عدالتوں سے تو ہمارا تو 60 سے 80 MNA اور بحال ہو جائے گا. پھر ان کو اسی مطابق پھر ہمیں ریزرو سیٹیں بھی ملنی چاہیے, کیونکہ قانوناً ریزرو سیٹ اگر ہمیں نہیں ملتی تو کسی اور کو بھی نہیں مل سکتی. ان کو جو دی گئی ہیں وہ بھی فارغ ہوں گی, تو حکومت ہو سکتا ہے اس سال کے آخر تک بدل جائے, ان ہاؤس چینج ہی آ جائے, شاید دوبارہ الیکشن کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. ادروائز اگلے سال تو ہم دیکھ رہے ہیں
تمام تجزیہ نگار اس پر متفق ہیں کہ 2025 جو ہے وہ تبدیلی کا سال ہے، وہ ان ہاؤس چینج آ جائے یا نیا الیکشن آ جائے۔ اچھا بٹ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ میں بالکل ہوں، اور میں زیادہ صاحب کی باتیں سن کے میں انجوائے کر رہا ہوں کہ یہ لوگ وہی ہے اچھا انجوائے تو عمران خان کہتا تھا کہ آرمی چیف ہماری ریکارڈنگ کر سکتا ہے، سن سکتا ہے، آرمی چیف جو مرضی کر سکتا ہے۔ اب اس آرمی چیف کے متعلق کیا کہتے ہیں، وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، واجہ وہ بھی ذمہ دار ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا، عمران خان نے 4 سال اپوزیشن سے بات کرنا گوارا نہیں کیا، اس نے کہا یہ چور ہے۔ آج آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان جو بیٹھا ہے جیل میں، وہ بشرا بی بی کو میرا خیال ہے یا اڈیالہ جیل بھیج دیا جائے تو پھر یہ باتیں کرنی چھوڑ دیں گے۔ عمران خان کا ایک ہی کام ہے کہ پاکستان میں بدامنی رہے، اپنے وہ لوگوں کو یہ پسند کرتا ہے جو صبح شام گالی دیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ میری یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ انصاف تو ہم نے بڑا مانگا 4 سال، لیکن ہمیں عدالتوں نے انصاف دیا۔ اب عمران خان کو چاہیے الزامات لگانا چھوڑے، عدالتوں میں جائے، عدالتوں نے اس کو سزا دیا، عدالتیں اس کو جو ہے وہ ریلیف بھی دیں گی۔ اور یہ وہ عمران خان ہے، یہ گھر سے نکلتا تھا تو وہ جج صاحب کہتے ہوتے تھے جو آپ نے سوچا اس کی بھی ضمانت ہو گئی ہے۔ ہمارے دور میں تو بندے 8 مہینے 2 سال جیل رہتے تھے، کوئی ضمانت نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو اچھا ناصر بٹ صاحب ابھی میں رانا ثناء اللہ صاحب کی کل گفتگو سن رہی تھی اور انہوں نے بڑا باضابطہ یہ کہا کہ ہم سب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور اگر بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکالنا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر تمام سیاسی جماعتیں ساتھ مل بیٹھ کر کوئی معاملات طے کر لیں تو یہ بھی ممکن ہے۔ تو اب دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بالکل یو ٹرن لیا ہے۔ رانا صاحب کی بڑی جارحانہ قسم کی ہمیشہ سیاست رہی ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کو ہمیشہ فتنہ کہا ہے، انہوں نے کہا ان کا وجود، سیاسی وجود ہمیں تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ بھی اس قسم کی بات کریں تو پھر ہم کیا نتیجہ اخذ کریں کہ پی ایم ایل این آخر نون لیگ چاہتی کیا ہے، کہ اس کا ایکچول میں وہ پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، عمران خان کو عدالتیں ریلیف دے گی، عدالتوں نے ان کو سزا دیا، سزا ہم نے نہیں دی، عدالتوں نے دی ہے، ان کو ریلیف یا عدالتوں سے ملے گا۔ یہ اپنا رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا، دیکھیں ڈائلاگ ہوگا، کسی چیز کا بھی حل کیا ہے، ٹیبل پہ بیٹھے ڈائلاگ کریں، اس میں سے حل نکلتا ہے، لیکن جیل سے نکلنے کا جو کام ہے وہ صرف عدالت ہے۔ عدالت اس میں جائیں، اپنا بے گناہی پیش کرے، بتائیں، تو عدالت ان کو ریلیف دے گی۔ ہم نہیں ریلیف دے سکتے، گورنمنٹ نہیں دے سکتی، اس کو سزا عدالت نے دی، ہم نے نہیں دی۔ لیکن ٹیبل ٹاک یہ ضرور بات ہے کہ آخر آپ مجھے بتائیں، اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پہ بیٹھیں گے، ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو پھر ہی کوئی مذاکرات ہوں گے نا، لیکن ان کا رویہ ایسا ہے ہی نہیں، انہوں نے مذاکرات کرنے ہی نہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ میاں شہباز شریف کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے آفر کی تھی کہ ہم ایک پیج پہ اس پہ آ جائیں کہ معیشت کی مضبوطی کے لیے ہمیں ایک پیج پہ آنا چاہیے، یہ کسی کام پہ نہیں آئیں گے، انہوں نے صرف نہ ماننے والی بات کرنی ہے۔ اب ان کو فیصلہ مل گیا، پنجاب میں دیکھیں جتنی ضمنی الیکشن ہے، سارے ضمنی الیکشن مسلم لیگ نون نے جیتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ قائد نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں۔ عوام کی جو ہے نا، عوام کی امید صرف اور صرف نواز شریف ہے۔ آپ نے یہ ثابت ہو گیا ضمنی الیکشن میں کہ عوام نے میاں نواز شریف پہ اعتماد کیا، ووٹ دیں گے۔ پنجاب میں ہی کام ہو رہا ہے سب سے زیادہ، اور آپ کو اگلے 6 مہینوں میں نظر آئے گا عوام کو ریلیف ملنا۔ یہ جتنے بھی دیکھیں، چاروں صوبوں میں ایک ہی صوبہ پنجاب ہے جس میں کام ہو رہے ہیں، اور عمران خان کو چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کا، آپ مجھے بتائیں، وہ گنگا پور صاحب شہباز شریف وزیر اعظم جب بلاتے ہیں چاروں صوبوں کے وزراء کو اندر بیٹھ کے، اس نے کیا باتیں کی بڑی اچھی، تو باہر نکلا ہے تو لگتا ہے عمران خان نے فون کیا کہ یہ تم نے کیا کیا، ہم نے تو ملک میں عمل رہنے نہیں دینا، تو باہر آ کے پھر وہی باتیں کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے، یہ میری ریکویسٹ ہے پی ٹی آئی والوں سے کہ انتشار کو چھوڑیں، اب پاکستان کی مضبوطی کے لیے اس کام پہ تو ایک آ جائے کہ ہم پاکستان کی معیشت مضبوط کریں، عوام کے حالات ٹھیک کریں۔ جی فتح صاحب دیکھیں، جی میں عرض کروں کہ انہوں نے بڑے اچھے تحفے دیے ہیں کامیابی کے فوری بعد۔ جو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے پاکستانی پالیٹکس کی، انہوں نے آتے ہی پٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، گیس مہنگی، بجلی مہنگی
اور اس کے بعد کاشتکار کی 2.5 لاکھ درخواستیں ریجیکٹ کر دیں، جو باردانہ ان کو نہیں مل رہا، گندم ان کی بک نہیں رہی، ذلیل ہو گیا. کسان دیہاتوں میں جا کے دیکھیں صحیح، ان کو جتنے انڈے اور پیاز پڑنے ہیں اتنے سخت غصے میں ہے. کاشتکار ابھی 29 تاریخ سے احتجاج بھی شروع ہو رہا ہے، لاہور سے کسان آ رہے ہیں سڑکوں پر. تو میرا خیال ہے کہ یہ دیہات سے تو یہ پہلے ہی فارغ ہیں، شہروں میں نوجوان طبقہ خواتین کے ساتھ پہلے نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ان کی سیاست ویسے دم توڑتی جا رہی ہے. تو بٹ صاحب کو چاہیے کہ بر وقت ہی اس ڈوبتی کشتی سے چھلانگ لگا کے نکل جائیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں بتائیں کہ آپ نے مجھے بر وقت بتایا نہیں تھا. تو بہرحال یہ تو کام چلتا نظر نہیں آ رہا. بتا دیا کہ ان ہاؤس تبدیلی ہونے والی ہے، 2025 میں تبدیلی آنے والی ہے. ناصر بٹ صاحب یہ اس بورڈ سے چھلانگ لگا دیں، یہ آپ کو فتیانہ صاحب نے انڈیا دے دیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے اپنا فرض پورا کیا، آپ تک پیغام پہنچا دیا میں نے. بہت شکریہ آپ کا ناصر بٹ صاحب. چھلانگا لگانے میں ماہر ہے. اب ہم ایک ہی ہماری جماعت ایک قائد ہے، ایک میاں نواز شریف، ہم نے ساری زندگی وہی رہنا ہے. اور قائد کا میں آپ کو پھر بتا دوں کہ وقت آنے والا ہے، یہ پنجاب میں آپ تبدیلی دیکھیں گے اور 6 مہینے بعد لوگ تبدیلی تو آ گئی. ان کو ووٹ میں دیکھیں نا ریجیکٹ کر دیا قوم نے، 2 مہینوں بعد ان کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے اپنا بتا دیا. آج سینیٹر علی ظفر جو کہ پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر بھی ہیں اور ان کے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں، وہ آج پہنچے سپریم کورٹ. وہاں رجسٹرار سے بات کی کہ ان کا جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے پی ٹی آئی کا وہ کب کھلے گا اور اس کی تاریخ لگوائی جائے. اب ایک ان ہاؤس چینج کی تبدیلی کی بات ریاض فتیانہ صاحب نے بھی انڈیا دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو 65 سیٹیں جو نیشنل اسمبلی کی ہیں وہ واپس مل جائیں گی. اب یہ کیسے ممکن ہوگا اور یہ کب ہوگا؟ کیا یہ بھی کوئی سہانا خواب ہے یا حقیقت؟ دیکھنا پڑے گا. لیکن بڑے میاں اس وقت چین گئے ہیں اور چھوٹے میاں اگلے ماہ جائیں گے، لیکن پرائم منسٹر آپ کے شہباز شریف صاحب ہیں. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. بہت شکریہ آپ نے پروگرام دیکھا. وی ول سی یو ٹمارو.